रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये देखो कि लोग अल्लाह की नाफरमानी जब तुम देखो कि लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया भी भर भर के दी हुई है, तो तुम ये सोच लो कि ये अल्लाह की कोई तदबीर है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इस्तिदराज है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर ये वाली सूरत अल नाम की आयत नंबर 44 आप भी अंडरलाइन कर ले, और आप लोगों ने खुद अपना मुसहफ खोल के, अपना कुरान पाक खुद खोल के आपने आयत नंबर सूरत अल नाम की 44 पढ़नी है और उसमें तदब्बर करना है, उसमें सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे लिए क्या हुक्म है। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सहाबा को पढ़ के बताई और फिर फरमाया कि फलम्मा नसू, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर जब उन्होंने भुला दिया मा ज़ुक्किरू बिही, जिसके जरिए उनको नसीहत की गई थी। किसके जरिए नसीहत की गई थी? एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और दूसरे इस कुरान के जरिए। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं है ना सिवाय कुरान के, कि आज तो हमारा हाजिर इमाम हमारे पास है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जब उन्होंने भुला दिया उसको जिसके जरिए उनको नसीहत की गई थी, समझाया गया था, तो हमने क्या किया? फतहना अलैहिम, तो खोल दिए हमने उन पर अबवाबा कुल्ला शैइन के हर नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे दरवाजे खोल दिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हत्ता इज़ा फरहू, यहाँ तक कि वो खुश हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि लो, आपको याद है मक्का में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अगर तुम जो अल्लाह का पैगाम दे रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होंगे, तुम ऐसा ना करो, शिर्क ना करो, तुम अल्लाह की नाफरमानियां को लियाम करते हो, तो अगर हम नाफरमानी करते हैं तो फिर तुम अपने अल्लाह को कहो कि फिर फरिश्तों की फौज भेजे जो आके हमें मारे, हमें पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर हम पे कोई अजाब ही आ जाए तो हमें पता चले, तो हम पे तो नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि हम ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज कि वो कहते अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा फरहू, यहाँ तक कि वो खुश हो गए, बिमा ऊतू, उस पर जो अल्लाह ने उनको अता किया है, अखज़नाहुम बग़ततन, तो फिर अचानक अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको अल्लाह ने पकड़ लिया, फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो वो हैरान परेशान हो गए। ये बहुत अल्लाह से माफी मांगने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ढील देते हैं। और बाज़ आयत में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इतनी ढील देते हैं, और वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि वो इतने गलत काम कर रहे हैं ना, कि अल्लाह नहीं चाहते कि वो अल्लाह की तरफ मुड़े भी और उनकी मौत भी इसी हालत में आ जाए, ताकि उनको तौबा की तौफीक भी ना मिले। इतनी बड़ी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं कई दफा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी और हमारे बच्चों को भी ऐसे लोगों को देख के उनसे इम्प्रेस होने से, या उनकी उनकी ये सोचने की कि अगर उन्होंने हमें अपनी पार्टी पे ना बुलाया तो हमारी तो शायद जान ही निकल जाएगी, या हमें ऐसे ग्रुप में इन होने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से हम भी ऐसे ग्रुप में जाए और लोग समझे कि हम भी ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये आयत याद रखिएगा, सूरत अल नाम आयत नंबर 44। उन लोगों के लिए अब हम क्या करेंगे? हमने दुआ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतनी पूरी पूरी रात खड़े होकर दुआएं मांगा करते थे? इसलिए कि उन्होंने तो देख लिया था, उनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिराज में दिखा दिया था, जन्नत भी दिखा दी थी, दोज़ख भी दिखा दिया था। वो इसीलिए उनको तकलीफ होती थी इस बात से कि मेरी उम्मत के लोग जो हैं वो कहीं ऐसे ना हो जाएं कि वो इस ऐसे गलत काम करें कि वो दोज़ख में जाने वाले, अल्लाह ना करे हो जाए। और आपको याद है मैंने हदीस भी सुनाई थी, वो सहाबा जिनको एक सहाबी ने कहा कि मैं कुर्बान जाऊं उन आंखों पे, वो उन सहाबा से कह रहे थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैं कुर्बान जाऊं उन पांव पे जो चल के जहाद पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। तो कहते कि उन सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहते गुस्सा ही आ गया। तो जब वो गुस्से में आ गए तो कहते हैं मैं हैरान हो गया कि इनको किस चीज का गुस्सा आ रहा है, क्या तो वो ठीक ही बात रहा है। तो उन सहाबी ने क्या कहा था आपको याद है? कि उन्होंने कहा कि देखो वो जमाना ऐसा था कि जब हम पे कुरान खुल गया था, मैं आपको उसका एक पार्ट बता रही हूँ, कि जब हमारे ऊपर कुरान खुल गया था, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत दे दी थी, तो हमारे दिल इस तकलीफ में होते थे जब हम अपने लव वंस को देखते थे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को नहीं ले रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को नहीं मान रहे हैं। उसमें हमारी अपनी औलादें भी थी, और जब वो कुरान आया था जो हक को बातिल में फासला करने वाला था, तो बाप बेटे से जुदा हो गया, बेटा बाप से जुदा हो गया था। तो उस वक्त कहते हैं कि हमने हंसना भी छोड़ दिया था, कि हम हंसे किस तरह से जब हम देख रहे हैं कि हमारे लव वंस जो है वो आग की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दुआ नाजिल कर दी थी कुरान में कि ये मांगा करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, कि या अल्लाह मेरी औलाद को और मेरे अज़वाज, मेरे खामन को, या खामन है तो बीवी को, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगा करें कि या पाक परवरदिगार तमाम लोगों को, जितने भी लोग हैं, या पाक परवरदिगार उनको ऐसा बना दे कि वो तेरी पहचान ले ले, या अल्लाह उनकी जिंदगी में कुरान खुल जाए। क्योंकि कुरान खुल जाएगा ना, फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुरान खुद ही बोलता है, कुरान खुद ही बताता है कि कौन सा रास्ता है
بالکل ایسے جیسے آپ نے یہاں سے فار ایگزامپل ہیوسٹن سے آپ نے آسٹن جانا ہے تو آپ کو سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا، ایک ایک آیا اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اور اگر آپ غلطی سے کسی اور سڑک پہ نکل جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو واپس بھی چڑھا دیتی ہے. تو یہی بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. آمین ثم آمین. اور اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 41. آیت نمبر 41 میں آپ دیکھیے کہ ہم پہلے کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا، انفرو، نکلو. کہاں پہ نکلو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے دین کی خاطر نکلو. کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں نکلتے نا تو نہ نکلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ تنہا تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو ان کی کیسی مدد کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق جیسا دوست ان کے ساتھ بھیج دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں خیر و عافیت سے پہنچا دیا تھا نا. تو اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کریں گے. دیکھیے اور اس آیت نمبر 41 میں پھر سے اللہ سبحانہ، اتنا امپورٹنٹ یہ ایک لفظ ہے انفرو. تو اس کو سوچنا اور دیکھنا، اس پہ سوچنا آج آپ لوگ کہ میرے رب کیا کہہ رہا ہے کہ انفرو، نکلو. کدھر نکلیں اور نکلیں بھی تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم تعلیم لیتے ہیں، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو طالب علم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اگر اسی دوران میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم جنت میں، ہم شہید کا رتبہ پاتے ہیں نا. تو اب کیا تھا، وہ رتبہ بھی کیسے پائیں گے؟ انفرو اس کے ساتھ آپ لگائیے. علم لے لیا نا تو علم لے کے کیا گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، انفرو تو نکلو. اب جو علم تم نے حاصل کیا نا اس کے مطابق باہر نکل کے عمل کرو، اس کے مطابق دیکھو کہ تم نے اب یہ سیکھ لیا ہے، تم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے. اب ضروری نہیں ہے، اب ہر ایک میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جا کے درس دینا شروع کر دو گے یا پھر آپ کسی کو پکڑ کے بتانا شروع کر دو گے. آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب دیکھیے ان امریکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بندہ، خواہ وہ عورت ہے، آدمی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہم سب کے سب اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہماری بات چیت کرنا، ہمارے بزنس میں ڈیلنگ کرنا، ہماری کسی بھی لیول پہ جب جاب کرتے ہیں تو ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہے نا، ہمارے باس ہیں، وہاں پہ سڑک پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سب اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو نو انفرو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو. اور نکلنا بھی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اگر دیکھیں یہاں پہ کس میں حکم دیا جا رہا تھا، اگر آپ صرف آیت کا شان نزول لیتے تو یہ تبوک کا معاملہ تھا نا، کہ یہ کون سی زمانے کی جنگ تھی؟ 9 ہجری. آپ دیکھیے کہ 10 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اس زمانے تک تو مسلمان پکے ہو گئے ہوئے تھے. اور پہلے کیا تھا کہ جو منافق تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی آیات آپ دیکھیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دو، ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ وقت اتنا قیمتی ہے. ایک مومن کا وقت جو ہے وہ کوئی فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی چھوڑ دو. اگر یہ منافقت کر رہے ہیں نا تو ان کے اوپر تم ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ ابھی تمہارے اوپر بہت بڑا کام ہے. تم نے دین کی اشاعت کے لیے نکلنا ہے، تم نے اللہ کا پیغام صحابہ کے ساتھ نکل کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تم اپنے کام میں اپنا دھیان پورا کرو، ان کو چھوڑ دو ابھی تھوڑی دیر. لیکن اب 9 ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کے بارے میں ایک کے خبر دے دی کہ اب ان کے ساتھ تم کیا کرو گے. اور اب منافق یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر وہ مسجد جو منافقین نے بنائی تھی اس کو بھی گرا دیا تھا. میں نے حنین کے واقعے میں آپ کو وہ بات بتا چکی ہوں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفرو، کہ دیکھو نکلو، خفیفا و ثقالا، کہ اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل. اب دیکھیں یہ 2 لفظ میں نا پوری، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری بات ہے کہ سب کچھ ہی آ جاتا ہے. کہ اگر خوشی ہے تو آپ خوشی میں کیا ہوتا ہے، بندہ ہلکا ہوتا ہے نا. اگر آپ خوش ہو تو تب بھی نکلو. غم ہوتا ہے تو بوجھل ہوتا ہے. اگر تم غمگین ہو تب بھی نکلو. اگر تم بیمار ہے تو بوجھل ہے، پھر بھی نکلو. اگر تم صحت مند ہو پھر بھی نکلو. کاروبار کر رہے ہو تو تم بھاری ہو کیونکہ تمہارے پہ ذمہ داری ہے، کاروبار کا سارا کچھ کرنا ہے، پھر بھی نکلو. اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہلکے ہو تو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو. اتنا بڑا حکم تھا. اور نکل کے کرنا کیا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ اکبر، اتنا بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکلو، جہاد کرو. کس سے جہاد کرو؟ اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، سب سے زیادہ جو اس کے قریب چیز ہوتی ہے وہ اس کا مال اور اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
اور دیکھیے سورت عادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت، کیونکہ ہم مال کی بات کریں نا، جان اور مال کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا تھا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی ناشکر ہے اپنے رب کا. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس میں گواہ بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک وہ محبت، جو مال کی محبت ہے نا، اسی نے تو سارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس کی محبت میں وہ اتنا شدید ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا، اذا بؤثر ما فی القبور، کہ جب اس کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان بھول گیا ہے کہ قبروں سے اس کو نکلنا بھی ہے. کیا زندگی میں جو کچھ کر کے گیا ہے اس کے بعد ختم معاملہ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور جو کچھ اس کے دل میں منافقت تھی نا، کہ بہانے، کہ میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو بیمار تھی، میں تو بڑی ہو گئی ہوں، میں تو چھوٹی تھی، ابھی بچے بڑے، ابھی بچے چھوٹے، یہ سارا کے سارا حصل ما فی الصدور، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ دلوں میں ہے نا سب کچھ باہر نکال لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اس دن وہ ہر ایک سے حساب لے لے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تمہیں کوئی بھی تم حالت میں ہو پھر بھی تم نکلو گے، کیونکہ خفیفاً بس ایک اعلیٰ کا لفظ آیا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہاں پہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ جہاد کی. کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے دل میں جہاد لفظ سے جو ایک خوف آ گیا ہوا ہے نا، ایک اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں میں جو چیز بٹھا دی ہے، جیسے جہاد کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ جو خود کو حملہ کرنے والے، اچھا پھر اس کے علاوہ آتا ہے کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ذہن میں ایک اور طالبان. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا تو جہاد کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اتنا کمزور کر دیا وہ چیز جو مسلمانوں کی شان تھی، وہ چیز جو مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے درجوں پہ، جب آپ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد اس لیول پہ رکھا، اسی سے ہم لوگ گھبرا گئے. اور گھبرانے کی وجہ بھی کیا تھی کہ ہم دوسروں کی باتوں میں جب آ جاتے ہیں نا، وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پہ آیا، بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے نا، کیونکہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد کیا تھا. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جب اسلام آیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی، اس کے بعد سے جہاد سٹارٹ ہوا تھا. اس سے پہلے تو جہاد کا طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جنگیں شنگیں کوئی نہیں ہوتی تھی، کہ آیا پھر مسلمانوں نے جنگیں کی اور پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اسی طرح کے ذہن میں آتا ہے نا کوشچن. اب دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا جہاد کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ہمارا غرور ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہیں تو وہ ہے کیا. کیوں ہم آج ڈر گئے اپنے جہاد کے نام سے؟ کیوں ہم یہ لفظ بولتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، جہاد میں ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اب دیکھیے عربوں کی یہ عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی یہ میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں جنگ بسوس کا نام آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی اور اس کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے تھے. اب آپ یہ فگر تھوڑا سا نیا سن رہے ہیں نا تو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ میں اینڈ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے والی ہوں کہ ایک ہی جنگ کی میں بات کر رہی ہوں کہ 70,000 آدمی مارے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اب سر نہیں جھکایا. اس کے علاوہ اوس و خزرج جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور آپس میں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے. تو ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 100 سال تک ان کی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ان کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے اور پھر اتنا ظلم و بربریت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پہلی دفعہ گئے ہیں تو صحابہ کو کیا نصیحتیں کی تھی، اب وہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ سارا چیزیں ہمیں کلیئر پتا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا اسلام کیسے آیا تھا. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دشمن کے جن سے جنگ ہو رہی ہے نا، ان کے جن کو تم قتل کرو گے ان کا مسئلہ نہ کرنا، مینس کہ ان کی لاشوں کو خراب نہ کرنا. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ غصے میں آ کے نا، جو مشرکین مکہ تھے یا ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو پہلے جب قتل کر دیتے تھے تو اس کے بعد لاشوں کو پیسز کر کے جیسے کر دیتے ہیں اس طرح سے کر دیتے تھے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، دشمن کی املاک میں لوٹ مار مت کرنا، دشمن کو اذیت دے کر قتل مت کرنا،
اور جو تمہارے زیر 10 دشمن ہو کبھی ان کو آگ میں نہ جلانا، دشمن کو امان دینے کے بعد کبھی قتل مت کرنا، دشمن کو دھوکے سے قتل مت کرنا، بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، بوڑھے، عورت اور درویش کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت کاٹنا، کسی عمارت کو نہ گرانا۔ اور اس کے علاوہ بھی اتنی چیزیں تھیں، یہ تو میں کچھ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تاکہ ہم پتہ چلے کہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو کیا مقصد ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کا بلندی کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ، اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ابھی بدر سے لے کے ابھی حنین ہم نے پڑھی ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ان سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو ڈیفنس میں لڑائیاں ہوتی تھی، ڈیفنس میں جاتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ کا پورا ان کو حکم ہوتا تھا کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی ہے۔ آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ جنگ بدر میں 70 صحابہ آئے تھے، اور 70 غلام وہ قیدی آئے تھے نا، 70 قیدی آئے تھے، اور حنین کا بھی پڑا تھا جس میں 6000 قیدی آئے تھے۔ یہ 2 ہی جنگیں تھیں جس میں قیدی آئے تھے۔ آپ سوچیں کہ ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا، ناٹ ایون اے سنگل قیدی، ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اور جب ان کو بدر میں تو ان کو پھر فدیہ دے کے ان کو لے گئے تھے، اور جو رہ گئے تھے جن کا فدیہ نہیں آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو 10 بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن دینی تھی، اور اس کے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پڑھانا تھا، اور اس کے اوپر وہ ان کا فدیہ تھا، اور ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حنین میں سب کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور جتنے بھی قیدی آئے تھے ان کو جیسے شال نہیں ہوتی ہے، ایک اس زمانے میں کہتے تھے کہ ایک چادر ہوتی تھی، ان کو تحفے کے طور پہ ساتھ ہر قیدی کو ایک تحفہ۔ آیت نمبر 47، کہو کہ میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، اور غائب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا ہے، اور باطل میں نہ تو کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ ہی دوبارہ پیدا کرنے کا۔ کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ اپنا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی ہے۔ وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے قریب ہے۔ اے پیغمبر، تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اب یہ چیز ان کے ہاتھ کیسے آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے اسے انکار کیا تھا اور دور دور سے جھوٹی خواہشات کے تیر پھینکا کرتے تھے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت سبا ختم ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت فاطر۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کی ہے، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکامات کے مطابق نیک زندگی گزارے انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کرے ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسے ناممکن سمجھ کر ان کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس کی دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ تو ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا ان لوگوں کا کام ہے، اور وہی اس کے جواب دہ بھی ہوں گے۔ سورت کا نام فاطر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورت ملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 45 आयात हैं और 5 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरुस समावाति वल अर्द। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है, जिसने उन फरिश्तों को पैगाम ले जाने के लिए मुकर्रर किया है जो 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले हैं। वो पैदाइश में जितना चाहता है इजाफा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज की कुदरत रखने वाला है। जिस रहमत को अल्लाह लोगों के लिए खोल दे, कोई नहीं जो उसे रोक सके, और जिसे वो रोक दे, कोई नहीं जो उसके बाद उसको छुड़वा सके। और वही है जो इक़्तिदार का मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। और आया नंबर 3, ऐ लोगों याद करो उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल की है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज़्क़ देता हो? उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर आखिर तुम कहाँ औंधे चले जा रहे हो? और ऐ पैगंबर, अगर ये लोग तुम्हें झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले भी पैगंबरों को झुटलाया गया है, और तमाम मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाएंगे। ऐ लोगों, यकीन जानो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लिहाजा तुम्हें ये दुनियावी जिंदगी हरगिज धोखे में न डाल दे, और ना अल्लाह के मामले में तुम्हें वो शैतान धोखे में डालने पाए जो बड़ा धोखेबाज है। यकीन जानो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए उसको दुश्मन ही समझो। वो तो अपने मानने वालों को जो दावत देता है वो इसलिए देता है ताकि वो दोज़ख के बासी बन जाए। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके लिए शदीद अजाब है, और जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए मगफरत है और बड़ा अजर है। बताओ भला कि जिस शख्स की नजरों में उसकी बदअमली ही खुशनुमा बनाकर पेश कर दी गई हो और जिसकी बना पर वो इस बदअमली को अच्छा समझता हो, वो नेक आदमी के बराबर कैसे हो सकता है? और आया नंबर 8, क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है रास्ते से भटका देता है और जिसको चाहता है ठीक रास्ते पर पहुंचा देता है। लिहाजा पैगंबर, ऐसा ना हो कि इन काफरों पर अफसोस के मारे तुम्हारी जान ही जाती रहे। यकीन रखो कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती है, और फिर हम उन्हें चलाकर ऐसे शहर की तरफ ले जाते हैं जो कहर से मुर्दा हो चुका होता है। फिर हम उस बारिश के जरिए मुर्दा जमीन को नई जिंदगी अता करते हैं। बस इसी तरह इंसानों की भी दूसरी जिंदगी होगी। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो तमाम की तमाम इज्जत अल्लाह के कब्जे में है। पाकीज़ा कलमा उसी की तरफ चढ़ता है और नेक अमल उसको ऊपर उठाते हैं। और जो लोग बुरी बुरी मकारियां कर रहे हैं उनको सख्त अजाब होगा, और उनकी मकारियां ही हैं जो उनको मलिया मेट कर देंगी। और आया नंबर 11, और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें जोड़ जोड़ बना दिया, और किसी मादा को जो कोई हमल होता है और जो कुछ वो जनती है वो सब अल्लाह के इल्म में होता है। और किसी उम्र रसीदा को जितनी उम्र दी जाती है और उसकी उम्र में जो कोई कमी होती है वो सब एक किताब में दर्ज है। हकीकत ये है कि ये सब कुछ अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और 2 दरिया बराबर नहीं होते, एक ऐसा मीठा है कि उससे प्यास बुझती है जो पीने के लिए खुशगवार है, और दूसरा कड़वा और नमकीन है। और हर एक से तुम मछलियों का ताज़ा गोश्त खाते हो और वो जेवर निकालते हो जो तुम्हारे पहनने के काम आता है। और तुम कश्तियों को देखते हो कि वो इस दरिया में पानी को फाड़ते हुए चलती हैं, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और आया नंबर 13, वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। उसने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया है, उनमें से हर एक किसी मुकर्रर मियाद तक के लिए रवा दवा है। ये है अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिगार है, सारी बादशाही उसी की है। और उसे छोड़कर जिन झूठे खुदाओं को तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। अगर तुम उनको पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुन सकते, और अगर सुन भी ले तो तुम्हें कोई जवाब भी नहीं दे सकते। और क़यामत के दिन वो खुद तुम्हारे शिर्क की तरदीद करेंगे। और जिस ज़ात को तमाम बातों की मुकम्मल खबर है उसके बराबर तुम्हें कोई और सही बात नहीं बताएगा। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह तो बेनियाज है, हर तारीफ का बजाते खुद मुस्तहिक है। अगर वो चाहे तो तुम सब को फना कर दे और एक नई मखलूक वजूद में ले आए, और ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आया नंबर 18, और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जिस किसी पर बोझ लादा हुआ हो वो अगर किसी और को इसके उठाने की दावत देगा तो उसमें से कुछ भी नहीं उठाया जाएगा, चाहे वो जिसे बोझ उठाने की दावत दी गई थी कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐ पैगंबर, तुम इन्हीं लोगों को खबरदार कर सकते हो जो अपने परवरदिगार को देखे बगैर उससे डरते हैं और जिन्होंने नमाज कायम की है। और जो शख्स पाक होता है वो अपने ही फायदे के लिए पाक होता है। और आखिरकार सबको अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, और ना अंधेरे और रोशनी वाला।
اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اور آیت نمبر 23، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ لیا، اور اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھول اگائے، اور پہاڑوں میں سے بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں، اور کالے اور سیاہ بھی، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی۔ اور آیت نمبر 29، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، الحمدللہ۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور آیت نمبر 33، ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کبھی کوئی تکلیف چھو کر گزرے گی اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مریں گے، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہر نہ شکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 37، اور وہ اس دوزخ میں چیخ و پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو پہلے کام کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو بھی اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سوچ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اور آیت نمبر 40، اے پیغمبر ان سے کہو بھلا بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی پوجا کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمان کی پیدائش میں ان کی کون سی شراکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کون سی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی واضح ہدایت پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کراتے آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 42، اور انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو ان کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ دور بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دی تھی، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کی طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کو مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ فاطر مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ یاسین اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت کے مظاہر سے ایک طرف تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کا مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا نظام پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے عقیدہ اور عمل کو درست کر لے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آیا نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صورت قرآن کا دل ہے۔ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت مکی سورہ ہے اور اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، حکمت بھرے قرآن کی قسم کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 8، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کو خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے اس کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہمیں جیسے آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اور آیت نمبر 16، ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کو تمہارے ہاتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی باتیں پہنچائی گئی ہیں؟
اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مانو۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا کہ ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجئے۔ جتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔